बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान फरहान खान। नाज़रीन, बरतानवी फर्म ब्रॉडशीट का बज़ाहिर काम गैर कानूनी तरीके से बनाए गए असासों की छानबीन है और इसकी बाज़याबी है। आजकल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौजूए सुखन है। और आज हम भी ये जानने की कोशिश करेंगे आखिर ब्रॉडशीट कंपनी जो है इसकी हकीकत क्या है, और जो पाकिस्तान ने जो जुर्माना पे किया है वो क्यों किया है, किस मद में किया है, और जो हुकूमत की जानिब से दावे किए जा रहे हैं और दूसरी जानिब अपोजिशन शाहिद खाकान अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रजू किया है कि जी इसकी तहकीकात होनी चाहिए और हुकूमत की नाअहली जो सामने खुल के आ रही है उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए कि आखिर ये सब माजरा क्या है, हकीकत क्या है। ये सब जानने के लिए हम कोशिश करेंगे। जनाब हमारे साथ हमारे कानूनदान कॉलमिस्ट वजीउद्दीन खान साहब हैं। खान साहब, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने साथ प्रोग्राम में लिया। अच्छा खान साहब, सभी चोरी के मुजरिम हैं वो जिन्होंने चोरी की, वो जिन्होंने चोर को पकड़ा और फिर मसलतन छोड़ दिया और फिर डील कर दी और एनआरओ कर दिया। आखिर हकीकत क्या है इस ब्रॉडशीट की? लेकिन जो ब्रॉडशीट एलसीसी एक कंपनी है जिसका मकसद, खैर जैसा कि आपने भी अपने बयानिए में अभी बताइए में आपने बताया, ब्रॉडशीट का मकसद है उनके एहसासों का सुराग लगाना, और या कोई ऐसी कंपनीज या पाकिस्तान से कोई ऐसी रकूम जो गैर मुल्क मौजूद थी। अच्छा, इस तरह की कंपनीज दुनिया भर में मौजूद हैं, ख़ासतौर पे यूरोपियन कंट्रीज में भी मौजूद हैं, और इस तरह के मामला चलते रहते हैं। और दीगर हुकूमतें, ख़ासतौर पे मगरबी ममालिक हो गए, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो गए, या और तरक्की याफ्ता ममालिक हो गए, वो ऐसे लोगों का सुराग लगाने की कोशिश करते रहते हैं जो ऐसे ओहदों पर मौजूद रहे हैं जिनसे फाइनेंशियल बेनिफिट हासिल हो सकता है। ब्रॉडशीट एक कंपनी, एलसीसी की एक कंपनी थी यूके की, और जनरल मुशर्रफ साहब थे 2000 में। इसका 3 से 17 जून 2000 में इनसे उन्होंने एक एग्रीमेंट किया। अब उसकी बकायदा एक तरीक़ेकार होता है, कोई भी एग्रीमेंट किया जाता है उसका एक तरीक़ेकार तय किया जाता है, उस तरीक़ेकार के मुताबिक एग्रीमेंट किया जाता है, उसकी मंजूरी हासिल की जाती है। वफाकी जो कानून महकमा कानून है वो बकायदा उसकी एक मंजूरी, एक समरी भेजता है जिसकी मंजूरी होती है, जो तमाम प्रोसीजर करते हुए इसकी एक मंजूरी हुई जो 17 दिसंबर 2000 को कंप्लीट हुई। और ये एक एग्रीमेंट में हुकूमत पाकिस्तान और ब्रॉडशीट एलसीसी एक माहदे के में दाखिल हो गए, जिसके का मकसद ये था कि हुकूमत पाकिस्तान ने 200 अरकान की एक फहरिस्त दी कि आप इनके असासे चेक करें और कि इनके गैर मुल्क में कहाँ कहाँ जदादें और असासे मौजूद हैं। ऑब्वियस उन्होंने काम शुरू कर दिया अपना, और जो असासों की जो जिसको बताना था, जिस राब्ते में रहना था, वो नैब ने रहना था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, और ब्रॉडशीट एलसीसी का आपस में ये राब्ता मौजूद था। तो उसके मुताबिक इनके जो उन्होंने कुछ सुराग लगा लिया। अब हुआ कुछ इस तरह कि उन्होंने जब वो अपने इन्वेस्टिगेट करते हैं, कोई आसान अमल नहीं होता, टाइम रिक्वायर्ड होता है, आप अथॉरिटी से रब्ता करते हैं। तो उन्होंने जर्सी के अंदर एसेट्स का 2000 के अंदर कोई एसेट्स का अंदाज़ा लगाया, और वो अंदाज़ा लगाने वो उनका सुराग लगाने के बाद उन्होंने इसकी इतला नैब को दी 2002 में, और उन्होंने से वो काबिल जिक्र वो केसेस भी उन्होंने बाद में बयान किए हैं, जो मैं आपके साथ साथ बयान करूंगा बाद में। और उसका ये हुआ कि 2003 में वो जो नैब था या हुकूमत पाकिस्तान ने उनसे माहिदा तर्क कर दिया। 3 साल माहिदा चला और 2003 में तर्क हो गया। उसके बाद ब्रॉडशीट एलसीसी लंदन में उन्होंने जो चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन में 2016 में केस फाइल कर दिया कि जी हमारे तो वाजिबात बनते हैं, और वाजिबात क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने ये तय किया था कि 20% जो वो सुराग लगाएंगे असासा जात का या उसकी मालियत का 20% को कमीशन मिलेगा। उन्होंने ये दावा ये किया लंदन में चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ आर्बिट्रेशन में कि ये हमने सुराग लगा के दिया। उस पर उन्होंने काम किया या नहीं किया? उन्होंने गैर कानूनी तौर पर 2003 में एक तरफा और गैर कानूनी माहिदा मनसूख कर दिया नैब ने, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान ने।
منسوخ کر کے لہذا ہمارا جو معاوضہ بنتا ہے میں دلوایا جائے. تو اس کے بعد 2016 کے بعد وہ 2016 میں جب ان کے خلاف حکومت پاکستان کے خلاف فیصلہ آ گیا تو وہ انہوں نے ہائی کورٹ لنڈن ہائی کورٹ میں حکومت پاکستان نے اپیل فائل کی جو اس کی داد رسی نہ ہوئی اور حکومت پاکستان کے خلاف فیصلہ آیا. اگین پھر یہ کیس چلا گیا. آبویس ہے کہ لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں جو 17 دسمبر 2020 کو یہ فیصلہ آیا کہ آپ نے 28.7 ملین آپ نے رقم ادا کرنی ہے براڈ شیٹ ایل سی سی کو, اور وہ بھی 30 دسمبر سے 14 فیصلہ آیا 17 دسمبر کو, اور ٹائم دیا گیا 14 دن کا کہ 14 دن کے اندر اندر آپ نے ود ان 14 ڈیز رقم ادا کرنی ہے براڈ شیٹ ایل سی سی کو, جو کہ ایک شنید ہے کہ دسمبر کے اینڈ میں یونائٹیڈ بینک لمیٹڈ نے لنڈن میں شفٹ کر دی اماؤنٹ اور ان کو یہ دے دی گئی اماؤنٹ. اب اس میں جو آپ کا یہ سوال تھا اس میں 3 باتیں ہیں, اس کے 3 پارٹ ہیں. ایک ہے معاوضہ ان کا, اس کے اندر ایک پیرا ہے جس کے اندر کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے جو فیصلہ آیا. پیرے میں یہ ہے کہ 17 ملین معاوضہ ہے, 3 ملین ہرجانہ یعنی کہ جو کیس کے اخراجات ہوئے کیونکہ وکلا کی وہاں بڑی فیسیں ہوتی ہیں وہ 3 ملین وہ ہے, اور باقی سود کی رقم ہے. یہ بنا کے بنتی ہے 28.7 کے لگ بھگ بنتی ہے جو رقم تھی. اور میرے پاس وہ خط بھی موجود ہے, یہ میں دیکھ جو 1.2 ملین مزید براڈ شیٹ ایل سی سی اے کے وکلا نے کہا ہے کہ اس فیصلے کی روح سے ابھی 1.2 ملین کم ملے ہیں, وہ مزید دیے جائیں. تو یہ صورتحال تھی اس کی. اچھا وجی صاحب یہ بتائیے کہ اس فیصلے کے بعد چونکہ یہ ایک لمبی طویل کیس تھا, حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ براڈ شیٹ کے جو انکشافات ہیں اس میں مزید لوگ جو ہے نا, مزید چہرے جو ہیں وہ بے نقاب ہو گئے, اور خاص طور پہ ان کی جو ان کا جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی جانب ہوتا ہے. اچھا یہ اس میں ایک انٹرویو بھی ہے جو کہ ان کے چیف ایگزیکٹو قوے مساوی کا ہے, اور اس نے انکشاف کیا کہ انجم ڈار نامی جو شخص ہیں وہ بطور ایل سی ان کے پاس آیا اور نواز شریف فیملی کے خلاف تقریباً 2.5 کروڑ روپے کی انہوں نے پیشکش کی. اچھا یہ جو دعویٰ کرنا ہوتا ہے اور اس کمپنی کی جانب سے, پھر آف کورس یہ جو اپوزیشن کی جانب سے اس کے اوپر بڑا خاموشی بھی رہی, اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے جو ایک نیریٹو بلٹ اپ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آف کورس یہ جو حکومت کی جو نااہلی ہے یہ کھل کے سامنے آ گئی ہے, اور یہ جو کیسز آ رہے ہیں پاکستان میں آف کورس بڑے بڑے مہنگے وکلا بھی کیے ہوں گے, اور اس کے لیے انہوں نے ہارنے کے لیے کیے ہوں گے. اب تو ویسے اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی کنفیوژن پیدا کرتی ہیں کہ غریب ملک ہے, وہ کیس لڑتا ہے, ہار جاتا ہے, پھر اس کے بعد حکومت اور اپوزیشن کی جو جنگ ہوتی ہے, اس ساری جنگ کے اندر مجھے بتائیے کہ عوام کا کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے پہلی بات بہت کلیئر ہے کہ براڈ شیٹ ایل سی سی نے بہت اچھے کام کیے. 3 سال جو ان کا معاہدہ رہا, اس معاہدے کے اندر ان کا کام یہ تھا, ابتدائی کام یہ تھا کہ انہوں نے سراغ لگانا تھا جو جائیدادیں یا اکاؤنٹس باہر موجود تھے. میں آپ کو ان کی جو انہوں نے اپنے کیس فائل کیا ہے وہ ساری میرے پاس ڈیٹیلز ہیں اس کی, اور انہوں نے 3 کیسز کا حوالہ دیا, اور اس کی مد میں کافی رقم پاکستان میں آئی, نیب نے ریکور کی کافی اماؤنٹ. اسی وجہ سے تو 17 ملین ان کو معاوضہ یعنی کہ جو 20% جیسا کہ میں نے عرض کی کہ ان کو 20% طے شدہ تھا کہ معاوضہ دیا جائے گا, جو 17 ملین ان کا مانا گیا. اچھا انہوں نے کون سے کیس کے حوالے دیے؟ انہوں نے یہ کہا ایک تو شیر پاؤ, ویسے تو وہ 200 اشخاص کی فہرست ہے جس کے اندر ان کا مینڈیٹ تھا کہ ان کا انویسٹیگیٹ کریں. جب آپ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں, جب کسی جگہ پہنچ جاتے ہیں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اور بھی لوگوں کے نام دیے جاتے ہیں, وہ اتھارٹیز پرووائڈ کرتی ہیں. انہوں نے حوالہ دیا کہ اپنے جب ان کا کیس چل رہا تھا چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف آربیٹریشن لنڈن میں, انہوں نے بتایا کہ ہم نے ایک جرسی بینک اتھارٹیز نے ہمیں یہ بات بتائی کہ 3.5 ملین ڈالر موجود ہیں, ان کی رقم موجود ہے. ایڈمرل منصور الحق جو شیر پاؤ جو ہمارے تھے, شیر پاؤ سابقہ وزیر داخلہ تھے اور وزیر اعلیٰ کے پی بھی رہ چکے ہیں, ایک تو ان کا حوالہ دیا انہوں نے. دوسرا انہوں نے ایڈمرل منصور الحق کا حوالہ دیا. ان کے ایک پارٹنر تھے جمیل درانی, ان کے پیسے موجود تھے جرسی بینک میں 2. پھر انہوں نے ایک اور حوالہ دیا, انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ تھے زاہد علی اکبر, ان کا حوالہ دیا.
پھر انہوں نے ایک سچن گروپ کا حوالہ دیا کہ انہوں نے 1.2 ملین ان کے سراغ لگایا انہوں نے، تو 1.2 ملین کی 1.2 بلین روپیز کی ریکوری ہوئی. ان میں ریکوریاں ہوئی ہیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی جگہ ریکوریاں نہیں کی، مطلب نیب نے، میں اب جیسے آپ کو بتاتا ہوں کہ پرابلم ہوا کہاں زیادہ، جو بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس سے ساری بات یہاں ہو جائے گی کہ ہم نیب کو کیسے استعمال کرتے رہے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ بتایا کہ شیرپاؤ کے متعلق جو آفتاب شیرپاؤ ہیں ان کے 3.5 ملین ڈالر موجود ہیں جرسی بینک میں. تو انہوں نے ہمارے کہنے پر نیب نے ایک لیٹر جاری کر دیا، وہ جو کہ معطل ہو، وہ ان کے پیسوں کو عارضی طور پر منجمد کر دیا گیا، فریز کر دیا گیا. لیکن وہ لیٹر کمپلیٹ نہیں تھا، لہٰذا ہم نے دوبارہ رابطہ کیا نیب سے، اور نیب کو کہا بھائی اس کو لیٹر میں ڈیٹیلز دیں. نیب نے اس کے بعد ہم سے رابطہ نہیں کیا، نہ جرسی سے رابطہ کیا نہ ان سے رابطہ کیا. اور مزیدار بات یہ 2003 میں وہ معاہدہ بھی منسوخ ہو گیا. اب آگے کیا ہوا، آگے اگلا آپ کنٹیسٹ سمجھیں گے تو یہ آپ کا جو کویشچن ہے اس کو کلیئرٹی آ جائے گی. ہوا یہ کہ 2003 میں تو معاہدہ ختم ہو گیا، اور یہ کہہ کے ختم کر دیا کہ جی آپ کو تو ہم نے کچھ مینڈیٹ کچھ لوگوں کا دیا تھا، کوئیوں کو آپ بغیر مینڈیٹ کے بھی ہمیں ڈیٹیلز بھیج رہے ہیں یا چیک کر رہے ہیں. 2004 میں ہوا یہ کہ آفتاب شیرپاؤ وزیر داخلہ بنے. 2004 کی بات، 2004 میں اسی گورنمنٹ نے ان کو مطلب جنرل مشرف تھے، انہوں نے ان کو دیا. یعنی یہ انٹرسٹنگ بات. ابھی بات ختم نہیں ہوتی، پھر یہ ہوا کہ ان کے خلاف نیب نے ایک سپلیمنٹری ریفرنس فائل کیا کہ ان کے پاس تو ایسٹس ہیں، اور وہ کیس چلا اور چلتا رہا. 2016 میں نیب نے اپنے جو پروسیکیوٹر سائڈ ہے اس کی ایڈوائس پر بند کر دیا کیس، یہ کہہ کے کہ انہوں نے یہ جواب یہ دیا تھا شیرپاؤ نے، کہ مسٹر شیرپاؤ نے یہ جواب دیا تھا کہ ان کی جو یہ آمدن تھی یہ ذریعہ جو آمدن تھا وہ زرعی تھا، ایگریکلچر مینز تھے، تو لہٰذا وہ جسٹیفائی ہو گیا تھا، ہم سیٹسفائی ہیں، اس کیس کو بند کر دیں. 2016 میں کیس بند ہو گیا. اب بات یہ تو ایک ہے. اس طرح درانی صاحب جو جمیل درانی کا، وہ کہتے ہیں ایڈمرل مسرور الحق نے 7.5 ملین ڈالرز ادا کیے، کیونکہ انہوں نے ایک اکاؤنٹ کا سراغ لگایا تھا جرسی میں جو ان کے پارٹنر تھے جمیل درانی کا، اور جمیل درانی نے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں دی تھی بینک کو، اور ایون کہ انہوں نے بھی سیٹلمنٹ بعد میں کی، اور وہ 7,92,000 کے قریب انہوں نے والنٹریلی نیب کو کیے. اور ایڈمرل مسرور الحق نے 7.5 ملین نیب کو پے کیے. یعنی کہ یہ پیمنٹس آئی بھی ہیں. اب کئی جگہ ہم نے کاروائی نہیں کی نیب نے، جیسا کہ ابھی میں نے بتایا کہ نیب نے جیسا کہ ایک کاروائی جیسے شیرپاؤ صاحب کی میں نے بتایا. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی ایگریمنٹ کرتے ہیں نا انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ، ان کے ایک نا اس کے اندر تمام چیزیں تحریر کی جاتی ہیں، اس کو منسوخ کرنے کا بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے. اس کے جو معاہدہ لکھا جاتا ہے منسوخ کرنے کا طریقہ کار اڈاپٹ نہیں کیا گیا، اس کی وائلیشن کی گئی. تو یہ پھر ثابت ہوا کہ انہوں نے باقاعدہ تمام چیزوں کی شک بائی شک ڈیٹیلز دی ہیں، اور ہم گورنمنٹ آف پاکستان کے وکلا یا ان کی کونسلز یا لوگ جو موجود تھے وہ بھی بھرپور طریقے سے وہاں موجود تھے، انہوں نے دفاع کیا تمام چیزوں کا، لیکن مطمئن کرنے میں ناکام رہے وہاں کے ججز کو یا آربیٹریٹرز کو. تو لہٰذا آربیٹریٹر بھی سیٹسفائی نہیں ہوئے، مور اوور کے وہ ہائی کورٹ آف لنڈن میں گئے، وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے، مور اوور کے پھر وہ جو تھی لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں بھی گئے، تو وہاں بھی سیٹسفائی نہ کر سکے اور ان کو یہ پیسے دینے پڑے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اب یہ اتنا طویل جو کیس چلا، اس میں سب سے بڑی نیگلیجنس کس کی رہی؟ دیکھیں یہ نیگلیجنس تو یہ ہے کہ میں آپ کو ایک تو بات نیگلیجنس کی بڑی کلیئر ہے کہ ہماری انٹرنیشنل لا میں پریکٹس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بیوروکریٹک سٹرکچر ہے یا جو ہمارے لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھتے ہیں، وہ یہ اس بات پر مکمل رائے نہیں کرتے ہیں کہ جو لیگل اوپینینز آتی ہیں، آخر لیگل اوپینینز ہوتی ہیں، کورٹ کے ایک پروسیجرز ہوتے ہیں جو وہ ایڈوائز کرتے ہیں، وہاں سے لائرز ایڈوائز کرتے ہیں. جو ہمارا یہاں کا سٹرکچر ہے اس کو وہ اس بات پر تسلیم کرنے کو تیار ہی نہیں ہے کہ ہم نے کورٹ کے فیصلوں کو منوان تسلیم کرنا ہے. کم سے کم ہمارے سٹرکچر نے اگر اس کو بھی تسلیم کیا ہوتا، آخر ہم جو تھے ہم نے زیادہ معاوضے پے کیے، ہرجانہ پے کیا، اور سب سے بڑی بات یہ جگ سائی ہے
کہ آپ دیکھیں کہ ابھی بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی جو بند کر دی گئیں. جو اس وقت پاکستان میں جو کنٹیسٹ بحث ہو رہی ہے وہ تو اصل موضوع پہ تو ہو ہی نہیں رہی, کہ وہ جو بہت سی باتیں چھپا دی گئیں, جو نہیں کی گئیں, کیوں نہیں کی گئیں, کون اس کے پیچھے تھا. آخر نیب تو مشرف صاحب نے تو بنائی تھی نا, نیب نے باقاعدہ مینڈیٹ تھا, 99 میں نیب بنی, اس کا مینڈیٹ تھا, اس کو اتنی بڑی لسٹ آ گئی, ان کے بعد ڈیٹیلز آ گئی, ان کو ریکوری کرنی چاہیے تھی. پھر اس کا مطلب ہے ریکور تو وہ نہیں کر رہی تھی چیزیں. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں ہمارے طرف سے جو ہمارے لیگلز نے تو ایڈوائز ڈیفینیٹلی کیا, لیکن ایگزیکٹو نے کہیں نہ کہیں این آر او کی صورت میں چیزوں کو کمپرومائز کیا, اور جس کا نقصان یہ ہوا کہ انٹرنیشنلی بھی ہماری بدنامی بھی ہوئی, اور ہمیں پیسے بھی, مالی بھی نقصان ہوا. قانونی یہ بہت بڑا قانونی دھچکا ہے. جو لا نوئنگ لوگ ہیں, کیونکہ میں انٹرنیشنل لا کی پریکٹس کو سمجھتا ہوں بخوبی, اس میں طالب علم ہوں انٹرنیشنل لا کا, تو یہ قانونی دھچکا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ گورنمنٹ جائے اور ایسا کیس ہار جائے جس میں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ نے تو پرسو ہی نہیں کیا, آپ تو چیزوں کو ہائڈ کرتے رہے, آپ کو جو معلومات دیں آپ نے اس پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں کی. یہ اس میں خاص بات ہے. وجی صاحب, اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے اپنے جو اب جسے کہتے ہیں نا ٹائم پاس کیا. مشرف نے براڈ شیٹ سے رابطہ کیا, اس کے بعد اس نے اس تمام یہ معاملات جو 200 لوگ اشخاص سے ان کی لسٹ دی کہ جی ان کی تحقیقات کی جائے. پھر اس کے بعد این آر او ہوتا ہے نواز شریف اور دوسری لوگوں کے ساتھ, تو وہ کلوز ہو جاتے ہیں کیسز. شیر پاؤ بھی اس کے اندر تھے, چونکہ ان کے اپنے بندے کیبنٹ کے تھے مشرف صاحب کے, انہوں نے اس کو کلوز کر دیا. پھر اس کے بعد دوسری حکومتیں آئیں, انہوں نے بھی اپنے ہی فائدے کے لیے چیزوں کو استعمال کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹوں کی, حکومتوں کی سیریسنس کبھی بھی ان ایشوز کے اوپر نہیں رہی, کہ انٹرنیشنلی کتنی جگہ ہنسائی ہے کہ ہم یہ جو ایشوز ہیں ان کے اوپر سیریس نہیں ہیں, اور یہ کتنے سیریس میٹرز ہیں کہ ہم ایک معاملہ شروع کرتے ہیں صرف اپنے انٹرسٹ کے لیے, پھر اس کو بند کر دیتے ہیں. بالکل میں آپ کی اس بات سے متفق ہوں, اور آپ ابھی نمبر آف ایشوز ہیں, یہ ابھی ایک ایشو نہیں ہے. یہ تو اس لیے کہ الیبوریٹ ہوا, اور یہ کیونکہ سیاسی ٹاپک بن گیا تو لہذا الیبوریٹ ہوا. اس طرح کے 4 سے 5 کیسز ہیں, اور انتہائی سیریس نوعیت کے ہیں جو چل رہے ہیں, اور ہم ان قریب ان میں سیٹلمنٹ میں ہیں جہاں ہم نے پیسے پے کرنے ہیں, جہاں ہم نے یہ جو کیس چلا ہے 18 سال یا جتنے بھی سال چلا ہے, اچھا یہ کیس ابھی آ کے کس طرح ہاری ہے پاکستان کی جو لیگل ہمارے ہیڈز ہیں, یہ کس طرح ہار گئے یہ کیس اب آ کے ان کو جو پیسے پے کرنا پڑے ہیں؟ دیکھیں اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب کیس فائل ہوتا ہے اس کا جو آربیٹریشن کا ایک پروسیجر ہوتا ہے, وہ پروسیجر میں یہ جاتے رہے, چیزیں لے کے لنگر کرتے رہے, اور لیکن جب فیصلہ آ گیا اس کے ان کے پاس پھر رائٹ بھی ہوتا ہے کہ آپ اپیل کر سکتے ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے بالکل اپیل کی, اپیل میں گئے لیکن سیٹسفائی نہ کر سکے. یہ تھرڈ جگہ تھا, یہ تھرڈ سائٹ تھی جہاں تیسری جگہ آ کے, اور ابھی تو بہت زیادہ پیسے پے کرنے تھے کیونکہ یہ مسئلہ آیا لنڈن کورٹ آف انٹرنیشنل آربیٹریشن میں, تو لہٰذا آربیٹریشن میں تو وہاں ایک سیٹلمنٹ کی صورت پیدا ہو گئی جس میں صرف گورنمنٹ آف پاکستان کو 28.7, ویسے تو میرا خیال ہے کہ 30 ملین بنتے ہیں ٹوٹل, اور ان کے وکلا بھی جو براڈ شیٹ ایل ایل سی کے جو وکلا ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ 1.2 ملین غالباً کم ملا ہے. تو وہ 30 ملین کے قریب تو پیسے ان کو ملے ہیں, اور ان کو جو یہ کورٹ کی, کیونکہ انٹرنیشنل طریقہ کار موجود ہے کہ آپ نے کیس فائل کرنا ہے, اس کے بعد آپ نے اپنے, اگر آپ فیکٹ میں سیٹسفائی نہیں کر سکتے کورٹ میں, تو آپ کو منع تسلیم کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ اب جو کریڈٹ لیا جا رہا ہے اور یہ ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ, اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو گورنمنٹ ہے, یا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں اگر آپ نے موجودہ گورنمنٹ تو آئی 2018 میں, موجودہ گورنمنٹ کی تو اس میں صرف یہ ہے کہ ان کے پاس تو وہ انہوں نے تو ایگزاسٹ, اس کو تو جو ہائی کورٹ سے بھی کیس فارغ ہو چکا تھا, ہائی کورٹ بھی ان کے وہ پروسیجر پہ نہیں تھا, آخر ایک طریقہ کار تھا, وہ نیب اس کو دیکھ رہا تھا, اور وہ 2018 میں اس گورنمنٹ آئی, لہٰذا وہ ہائی کورٹ میں ہم لنڈن آئی, میں لنڈن کی بات کر رہا ہوں, تو وہاں سے فیصلہ آ چکا تھا. اس گورنمنٹ کا تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اس میں رول ہے. باقی رہ گئی پچھلی گورنمنٹ کا اس سینس میں کوئی رول نہیں تھا کہ اگر 2007 تک تو مشرف رہے, 2008 میں جب الیکشن ہوئے اس کے بعد ان کا پھر جانے کا ٹائم شروع ہوا یا ٹرنیور شروع ہوا, تو ہم نے بیسیکلی جو یہ ایک بات اسٹیبلش کرنی ہے کہ انسٹیٹیوشنز کو مضبوط کرنا ہے,
اور جو ہماری پچھلی جو ہم نے جس مقصد کے لیے نیب کو ماضی میں یوز کیا، ہم نے ماضی میں یہ یوز کیا کہ اس نے بالکل انہوں نے اپنا کام ٹھیک کیا. میں بارہ بار یہ کہوں گا کہ جو براڈ شیٹ ایل ایل سی نے یہ ثابت کر دیا کورٹس میں تینوں جگہ، اور ایون کہ حکومت پاکستان نے بھی تسلیم کیا کہ انہوں نے اپنا کام کیا. اب بات پارٹ یہ رہتا ہے کہ انہوں نے تو کام کیا، لیکن جس مقصد کے لیے ہم نے ان کی خدمات لی تھی ہم نے وہ نہیں ادا کیا، ہم نے نہیں ادا کیا. بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جس مقصد کے لیے ہمیں اس کمپنی کو ہم نے ہائر کیا تھا، ہم نے اس کو یوٹیلائز نہیں کر سکے، اور یہ بہت بڑی نیگلیجنس ہے حکومتوں کی، اور بہت بڑی نیگلیجنس ہے اور جگ ہنسائی ہے، جیسا وجہ سے آپ نے کہا پورے پاکستان کی انٹرنیشنلی بھی، کہ ہم کتنے نان سیریس ہیں اپنے ایشوز کے حوالے سے. ہم اکاؤنٹیبلٹی کی تو بات کرتے ہیں، لیکن جب اکاؤنٹیبلٹی کی باری آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہم اپنے ہی لوگوں کو مراد دینے کے لیے، ان کو ہی ریلیف دینے کے لیے ہم یہ کچھ کرتے ہیں. ویسا بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. اور بڑے اہم ایشو پہ آج ہماری آپ کی ڈسکشن ہوئی. اور پھر اگین میں لاسٹ میں وہی کہوں گا، سبھی چوری کے مجرم ہیں وہ جنہوں نے چوری کی، وہ جنہوں نے چور کو پکڑا اور پھر چور کو چھوڑ دیا. افسوس کی بات ہے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہمیں اب اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اداروں کو سیریس ہونا ہوگا، اور سیریسلی جو اکاؤنٹیبلٹی کی دعوے کرتے ہیں ان کو اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. اپنے صفوں میں جو لوگ جن کی اکاؤنٹیبلٹی کی ضرورت ہے ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، اور اپنی بھی کرنی ہے، اور میرٹ پہ کرنی ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.